अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असद चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ। नाज़रीन, पिछले 3-4 दिनों में पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक क़यामत सुग़रा बर्पा की हुई है। खासतौर पर जिला गुजरात में एक खबर चलाकर के 40 पाकिस्तानी इटली के साहिलों में डूबकर हलाक हो गए, जिनमें से 28 की लाशें मिल चुकी हैं। नाज़रीन, ये खबर आखिर में 3-4 दिन की मेहनत के बाद झूठी निकली। इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। कोई 40 पाकिस्तानी इटली के साहिलों में नहीं डूबे और ना ही कोई 28 लाशें मिली हैं। यह खबर क्या थी? इतनी बड़ी फेक न्यूज पाकिस्तान में क्यों चली? कौन जिम्मेदार है इस खबर पर? इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानब असल सूरत हाल क्या है? कितने पाकिस्तानी जो हैं वो इस हादसे में शामिल हैं? एम्बेसी ने नई प्रेस रिलीज जारी कर दी है। एम्बेसी रोम में जो है पाकिस्तान की, उसके तहत 20 पाकिस्तानी थे, जिसमें 16 जिंदा बचा लिए गए हैं, 4 लापता हैं। क्या इस खबर में सदाकत है या नहीं? इस पर भी बात करेंगे। इस पर बात करेंगे कि ये जो कश्ती डूबी है, इसमें इटली में बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है कि ऐसे लोगों को जिंदा बचाया जा सकता था जो तुर्की से इटली आ रहे थे, लेकिन सुस्ती की गई। क्यों सुस्ती की गई, इस पर भी बात करेंगे। कैसे जिंदा बचाया जा सकता था, इस पर भी बात करेंगे। और जो इटली हुकूमत कानून बना रही थी कि ऐसी जो कश्ती हैं उनको रोकना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ पिछले हफ्ते की रात को सुबह 4 बजे के करीब एक कश्ती जो तुर्की से निकली थी और उसमें बाज इतलात के मुताबिक 180 से लेकर 250 के करीब गैर मुल्की मौजूद थे, वो जब इटली के साहिल के सिर्फ 200 मीटर तक पहुंच गई तो उस वक्त वो किसी चीज से टकराई और टकरा के जो कश्ती है वो 2 हिस्सों में तकसीम होना शुरू हो गई। समंदरी तूफान इतना ज्यादा था कि बहुत जल्दी तमाम के तमाम गैर मुल्की इमिग्रेंट्स समंदर के अंदर गिर गए। इस कश्ती में बहुत ज्यादा तादाद में खवातीन और ऐसे छोटे बच्चे शामिल थे जिनकी उम्रें 18 साल से कम थी। कश्ती डूबते ही एक क़यामत सुग़रा का मंजर बर्पा हो गया और ऐसे लोग जिनको तैराकी नहीं आती थी वो मौत की वादी में चले गए। अभी तक की इतलात के मुताबिक 64 के करीब लोग इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं, जिसमें 33 के करीब खवातीन हैं और बदकिस्मती से 14 के करीब बच्चे शामिल हैं। इनमें से एक ऐसा बच्चा भी शामिल है जो अभी सिर्फ चंद महीनों का था। इसमें से 2 सगे भाई शामिल हैं जो ट्विन थे, जो जुड़वा भाई थे। इसमें एक ऐसे बच्चे को भी रेस्क्यू किया गया जिसको उसका भाई और उसका अंकल हाथों में लेके पहुंच रहे थे किनारे की तरफ, लेकिन जब पुलिस ने जाकर, बॉर्डर पुलिस ने उसको पकड़ा तो वो बच्चा पहले ही जान दे चुका था। ये दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी शख्स, कोई भी गैर मुल्की, चाहे उसका किसी भी जनरेशन, किसी भी नेशन के साथ तल्लुक हो, उसकी मौत अफसोसनाक होती है और उसकी मौत पर अफसोस होना एक इंसानियत का तकाजा है। लेकिन इस अफसुर्दा खबर में इजाफा किया उस खबर ने जो पाकिस्तान के मीडिया पर छपती रही। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम अखबारात पर और मीडिया पर यह खबर आई कि मरने वाले 40 जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। इसकी वजह क्या बनी? मीडिया ने यह खबर कहां से ली? क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तानियों के हवाले से ऐसी कोई खबर मौजूद नहीं थी। ना तो बीबीसी, ना फ्रांस न्यूज ने, ना ही इटली के किसी मेन चैनल ने, sky.it ने, ना राय न्यूज ने, ना ही यूरो न्यूज ने, किसी भी न्यूज चैनल ने पाकिस्तानियों के मरने की कोई खबर नहीं चलाई। तो पाकिस्तानियों को यह खबर कहां से मिली? 26 फरवरी को पाकिस्तान की जो एम्बेसी है रोम में, उसके किसी अहलकार ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें कहा कि मरने वाले जो हैं उनमें से 28 लाशें जो मिली हैं उनकी शनाख्त पाकिस्तानी की हैसियत पर हुई है। उसने ना सिर्फ ये लिखा बल्कि उसने लिखा कि हमारा सफारत खाना जो है वो उनके साथ राब्ते में है और अपना व्हाट्सएप नंबर भी भेज दिया कि अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। हैरानी वाली बात है, जो हादसा इतनी जल्दी हुआ और इतनी हंगामी सूरत हाल में हुआ, उसमें से 28 लाशें उसने शनाख्त भी कर ली और उसने पूरी ये डिटेल तफसील जारी कर दी। उसके बाद पाकिस्तान भर के जिला गुजरात में खास तौर पर एक क़यामत सुग़रा बर्पा हो गई।
لوگ ایک دوسرے سے فون کرنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے ایسی تمام مائیں جن کے بچے بیرون ملک نکلے ہوئے ہیں یا ایسے بھائی ایسے باپ، ان کے لیے یہ خبر ایک بجلی بن کے گرنے والی بات تھی. اس کے بعد اٹلی میں موجود میڈیا نے اور ہمارے کورسپونڈنٹ جذبہ نیوز نے بار بار ایمبیسی سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس خبر کا سورس کیا ہے، آپ کیسے اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے پاکستانی ہیں، جس پر ایمبیسی نے کہا کہ وہ ابھی اس کی تحقیقات جاری کر رہے ہیں. کل بروز 27 فروری کو ایمبیسی نے ایک نئی پریس ریلیز جاری کی ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پہلی اطلاع ٹھیک نہیں تھی. اصل میں کل صرف 20 پاکستانی تھے، جس میں سے 16 کو زندہ بچا لیا گیا ہے اور 4 جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. ایمبیسی کا سابقہ ریکارڈ دیکھتے ہوئے اس خبر پر بھی یقین کرنے کو دل تو نہیں کرتا، کیونکہ ابھی بھی ایسی کوئی رپورٹ جو ہے وہ میڈیا میں نہیں چل رہی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایمبیسی میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنے غیر ذمہ دار ہیں اور ان کو اس خبر کے امپیکٹ کا اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا؟ جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ اپنے پیاروں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس سمندر کی وادی میں چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کے انلیگل طریقے سے غیر ملکی کسی بھی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا گھر والوں سے رابطہ کرنا. فون کارڈ کہاں پہ ہوتے ہیں، کون فون کر کے بتاتا پھرے گا کہ میں محفوظ ہوں. ایمبیسی نے اتنی عجلت کا مظاہرہ کیوں کیا، کوئی سمجھ نہیں آتی. کیونکہ دنیا میں کسی بھی ملک میں جب انفارمیشن لینی ہو تو وہاں کا سفارت خانے سے انفارمیشن لی جاتی ہے. اس پر مین اسٹریم میڈیا کے خبر چھپنے کے بعد عام لیول تک نہیں بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف تک نے اس خبر کا نوٹس لیا اور کہا کہ اس کا پتہ لگانا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف تک یہ خبر کس نے پہنچائی؟ کیا ایمبیسی کو پہلے ہی ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں دینی چاہیے تھی؟ کیا لفظ مبینہ طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا اگر آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا؟ آج میں نے بڑی تفصیل سے ان کی پریس ریلیز پڑھی ہے، جو وہ انٹرویوز دے رہے ہیں BBC اردو کو اور پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 گھنٹے کا سفر تھا. امبیسڈر صاحب کہہ رہے ہیں روم سے کلابریا کا. بالکل صحیح بات ہے، ایسی بات ہے، 9 گھنٹے کا سفر ہے اور اس صورت میں اتنی جلدی ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں لی جا سکتی تھی. بالکل ایگری کرتا ہوں. پاکستانیوں کی اور افغانیوں کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور کنفیوژن ہو سکتا ہے، بالکل میں مانتا ہوں اس بات کو. لیکن جس خبر کو اتنی احتیاط سے انٹرنیشنل میڈیا دے رہا ہے اور وہ باقاعدہ نام نہیں لے رہا کہ کون سے لوگ ہیں، اس میں پاکستانیوں کو خبر کہاں سے ملی؟ میرا یہ مختصر سا جو تجزیہ ہے وہ ہے کہ شاید ایمبیسی کا عملہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر رلائی کرنا شروع ہو گیا ہے، یا شاید ایمبیسی کا جو عملہ ہے اس نے اپنے جو خاص بندے جو ہیں ان کی باتوں پر رلائی کرنا شروع کر دیا. حالانکہ ایک مختصر سا ٹیلی فون نمبر اسی وقت کویسٹورا دی کلابریا نے یعنی پولیس اسٹیشن نے جاری کر دیا تھا اور ایک ای میل بھی جاری کر دی تھی کہ اگر کسی کو انفارمیشن لینی ہے تو وہ اس جگہ پہ ہمیں فون کر کے یا ای میل کر کے ہمیں بھیج سکتا ہے اور ہمیں پتہ کروا سکتا ہے. سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس سے رابطہ کیا جاتا، نہ کہ سوشل میڈیا کی خبروں پر بلیو کیا جاتا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کبھی اٹلی میں اور یورپ میں سمندر پار پاکستانیوں کا یہ کلچر رہا ہے کہ جو بندہ بالکل ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، فوت ہو جاتا تھا، اس کے بارے میں بھی ہم پاکستان میں اس کے گھر والوں کو اطلاع نہیں دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنی دیر تک ان کو اس کی باڈی نہ ملے کہ قیامت صغریٰ بپا رہے گی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں جو افسوس کا کلچر ہے اس میں سارا گاؤں امڑ آتا ہے. لیکن آج کل بدقسمتی سے جو ہمارے سوشل میڈیا یوزر ہیں ان کو اس چیز کا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ کسی کے جذبات کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے. بریکنگ نیوز کی اس دوڑ نے انسانوں سے ان کی اقدار کھو لی ہے، جذبات کھو لیے ہیں، اور جس کے نتیجے میں یہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. مجھے سوشل میڈیا پر کوئی اعتراض نہیں ہے. وہاں پہ ہر وہ شخص جس نے ہاتھ میں کیمرہ پڑا ہوا ہے یا پینسل پکڑی ہوئی ہے وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے. مجھے اعتراض اداروں پہ ہے، کچھ بھی لکھ سکتا ہے. مجھے اعتراض اداروں پہ ہے، ہمارے اتنے سنجیدہ جو ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن کو باقاعدہ یہ ٹریننگ دے کر دی جاتی ہے، ان سے یہ کیسے غلطی ہو گئی. بہرحال یہ قابل افسوس ہے. ایک جانب پہ جو ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ قابل افسوس ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یورپ بھر میں، برطانیہ میں، پاکستان میں ہر بندہ ایک دوسرے کو فون کر کے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کر رہا تھا.
لیکن آخر میں یہ خبر یہ نکلی کہ 20 پاکستانی تھے جس میں سے 16 بچا لیے گئے ہیں، اور یہ خبر بھی ابھی تک جو ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے دی ہے اس کے بعد پھر میں کہہ رہا ہوں اس میں کتنی صداقت ہے، صاحب کا ریکارڈ دیکھ کر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری جانب جو آج اٹالین میڈیا خبر چلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کشتی کو لانے والوں میں شاید جو 2 اسمگلر ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ 8,000 کے قریب ریٹ طے ہوا تھا کہ ترکی سے لے کر وہ یہاں پہنچائیں گے، اور ایک ایسی کشتی جس کی لمبائی جو ہے وہ 20 میٹر بھی نہیں بتائی جا رہی، اور ایسی کشتی جو سفر کے لیے نہیں ہے، مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہے، اس میں بٹھا کر لوگوں کو ان کی جانوں سے کھیلا گیا۔ 4 دن سمندری لہروں کے بیچ میں وہ لوگ گھومتے رہے اور وہاں پہ پہنچے اور یہ حادثہ ہو گیا۔ دوسری جانب اٹلی میں ایک بہت بڑا اس پر بحث چھڑ گئی ہے۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کشتی کو بچایا جا سکتا تھا۔ رات کے 10 بجے جو یورپین بارڈر جو ادارہ ہے اس کا جو جہاز ہے فرونٹیکس، اس نے باقاعدہ اطلاع دے دی تھی اٹالین اتھارٹیز کو کہ ایک کشتی ہے جو سمندر کے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور وہ ادھر کی طرف آ رہی ہے اور وہ مشکوک ہے، اس میں لوگ ہو سکتے ہیں، اس کو روکنا چاہیے۔ لیکن اٹالین جو نیوی ہے اس نے فوراً ایکشن نہیں لیا، اور ان کا خیال ہے کہ وہ گئے تھے لیکن سمندری طوفان اتنا زیادہ تھا کہ وہ واپس آ گئے تھے اور انہیں کشتی نہیں ملی۔ یہ بہت بڑا شک ظاہر کرتا ہے۔ یہ حادثہ صبح 4 بجے آیا ہے، یعنی رات 10 بجے سے لے کے 6-7 گھنٹے ان لوگوں کو سمندر کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اگر تو کوئی NGO تیز ہوئی تو وہ اٹلی میں اس کو انسانی بنیادوں پر اس پر کیس کیا جا سکتا ہے کہ وہ زندگیاں بچائی جا سکتی تھی۔ دوسری جانب میں اٹلی کی جو حکومت ہے وہ پچھلے 2-3 مہینوں سے اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ یہ جو NGOs ہیں، یہ جو کشتیاں ان کو بچانے جاتی ہیں، ان کے اختیارات محدود کیے جائیں اور ان کو ایک وقت میں صرف ایک ہی کشتی بچانے کے لیے بھیجا جائے۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے انسانی زندگیوں کے حوالے سے۔ جو یورپی یونین ہے یا یورپین ممالک ہے وہ قوانین اس طرح کے بنا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں پاکستان کی حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور پاکستان کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایسا رستہ کیوں اختیار کرتے ہیں جن پر ان کی زندگی جو ہے وہ اتنا بڑا رسک لینے کو لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے جو صاحبان اقتدار ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکیں اور ایسے نوجوانوں کو ایسے غلط راستے کے ذریعے سے غیر قانونی طریقے سے بھیجنے کی بجائے انہیں وہاں پہ روزگار دیں، اور وہاں پہ روزگار نہیں دے سکتے تو یورپی یونین کے ساتھ ایسے معاہدے سائن کریں، ایسے قوانین سائن کریں کہ کوٹا امیگریشن کے تحت لوگ یہاں پہ آئیں اور اس طرح سمندروں میں اپنی جان کی بازی نہ دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو 4 پاکستانی امبیسی کی پریس ریلیز کے مطابق لاپتہ ہیں ان کا بھی بہت جلد پتہ چل جائے، تاکہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں۔ میرے تو خیال میں یہ 4 لاپتہ والی خبر بھی ایمبیسی کو ریلیز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ لوگ جو اتنے غم کا شکار تھے ان کو چاہیے کہ تھوڑے صبر کے اور حوصلے سے کام لیں۔ ہم اس ویڈیو میں وہ ٹیلی فون نمبر اور ای میل چھوڑ دیں گے، اگر کسی کو ابھی بھی کوئی شک ہے تو اٹالین پولیس سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آئندہ پھر کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔